बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज का वाक़या बयान करेंगे और इससे मुताल्लिक दीगर वाक़यात बयान करेंगे। हिजरत मदीना के बाद एक ही हज है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद अदा फरमाया। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरीज़ा नबूवत की अदायगी, तबलीग इस्लाम और अल्लाह का पैगाम खल्क़े खुदा तक पहुंचा देने की गवाही मैदान अरफात में मजमा आम से ली और इस गवाही पर फिर खुद अल्लाह ताला को भी गवाह बनाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत और उम्मत के वास्ते से पूरी इंसानियत के लिए असवा हैं। हज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना का ये बयान हमारे सहाबी रसूल हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेश फरमाते हैं। जब वो बहुत बड़े हो गए थे तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते इमाम बाकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और इनसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की बाबत पूछा। हजरत जाबिर ने हाथ के इशारे से 9 तक गिनती करके फरमाया, बेटे वाक़या ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आकर रहे तो 9 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हज नहीं किया। फिर हिजरत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमे ऐलान करवाया कि इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए तशरीफ ले जाएंगे। ये इतला पाते ही बहुत बड़ी तादाद में लोग मदीने आकर जमा होने लगे। हर एक की आरज़ू थी कि वो इस मुबारक सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें और वही कुछ करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखें। आखिरकार मदीने से रवाना होने का वक्त आया और ये पूरा काफिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मदीने से रवाना होकर जुल खलीफा के मुकाम पर पहुंचा और इस दिन काफिले ने इसी मुकाम पर क़याम किया। दूसरे रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल खलीफा में नमाज पढ़ी और फिर आप अपनी कस्बा ऊँटनी पर सवार हुए। ऊँटनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर करीब के बुलंद मैदान बेदा पर पहुंची। बेदा की बुलंदी से जब मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो मुझे आगे पीछे दाएं बाएं हर नज़र तक आदमी ही आदमी नज़र आए। कुछ सवार थे और कुछ पैदल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होता था। लिहाजा हुक्म खुदाबंदी के तहत आप जो कुछ भी करते थे हम लोग भी वही करते। यहाँ पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ तौहीद का तलबिया पढ़ा तो लोगों ने भी बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना तलबिया बराबर पढ़ते रहे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दरअसल इस सफ़र में हमारी नीयत सिर्फ हज अदा करने की थी। जब हम सब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईद में बैतुल्लाह पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजर अस्वद का इस्तलाम किया, फिर तवाफ़ शुरू किया और पहले 3 चक्रों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमल फरमाया। फिर 4 चक्रों में मामूली रफ्तार से चले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आए और ये आयत तिलावत फरमाई, वताहिस्सु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खड़े हुए कि मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके और बैतुल्लाह के दरमियान था और आपने 2 रकात नमाज अदा फरमाई। इन 2 रकातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह काफरून और सूरह इखलास की किरात फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर अस्वद के पास लौट कर आए, हजर अस्वद का इस्तलाम किया, फिर एक दरवाजे से सफ़ा की तरफ चले। फिर सफ़ा के बिल्कुल करीब पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, इन्ना सफ़ा मुरवती इंशाअल्लाह। बिलाशबा सफ़ा और मरवा अल्लाह के शेर में से है और फरमाया, ये सफ़ा से अपनी सही शुरू करता हूँ जिस तरह अल्लाह ने इस आयत में इसके जिक्र से शुरू किया है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सफ़ा पर आए और सफ़ा पर इतने ऊंचे तक चढ़े कि बैतुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ नज़र आने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले की तरफ रुख करके खड़े हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद और तकबीर में मसरूफ़ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा से नीचे आए और मरवा की तरफ चले और मरवा पर भी वही कुछ किया जो सफ़ा पर किया था। यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी चक्कर पूरा करके मरवा पर पहुँचे तो आपने अपने रफ़्का सफ़र से खिताब फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर मरवा पर थे और साथ ही नीचे नशीब में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का एहसास हो जाता जिसका एहसास बाद में हुआ तो मैं हदी का जानवर साथ ना लाता
اور اس طواف و سعی کو عمرہ کی سعید و طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ ہدی کا جانور ساتھ نہ لایا ہو وہ اس طواف اور سعی کو عمرہ کا طواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہو۔ یہ سن کر سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا یہ اب ہمیشہ کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینے میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف و سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالی اور فرمایا، عمرہ حج میں اسی طرح دائل ہو گیا، یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے۔ اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے، اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں، رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا، تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا، مجھے ابا جان نے اس کا حکم دیا تھا، یعنی میں نے رسول اللہ کے حکم سے ہی اپنا احرام ختم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، اے علی، جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی؟ یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، میں نے کہا تھا، اے اللہ، میں بھی اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ رسول اللہ نے ان سے کہا، میں تو چونکہ اپنے ساتھ ہدی کا جانور ساتھ لے کر آیا ہوں، اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے، اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے، لہٰذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ ہدا کے اونٹ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے، یہ سب 100 تھے۔ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ جو ہدی کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔ پھر جب ذوالحج کی 8 تاریخ ہو گئی تو ساری طرف مینا کی طرف روانہ ہوئے، اور ان لوگوں نے بھی حج کا احرام باندھا جو عمرہ کر کے احرام ختم کر چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر مینا کو روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں ادا فرمائی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں کچھ دیر اور ٹھہرے، یہاں تک جب سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صوف کا خیمہ نصب کیا جائے۔ قریش کو اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول اللہ مشعر الحرام کے پاس ہی وقوف فرمائے، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں ہمیشہ قریش کرتے رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام کے حدود سے آگے نکل آئے اور میدان عرفات کی حدود میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا جائے۔ چنانچہ خیمہ نصب کر دیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خیمے میں قیام فرمایا تھا۔ پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر کجاوز کس دیا جائے۔ چنانچہ اونٹنی پر کجاوا کس دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی عرفہ کے نشیب میں پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں، نہ حق کسی کا خون بہانا اور نہ روا طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے حرام ہے، بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس مہینے میں اور اس شہر میں تمہارے لیے حرام ہے، اور تم حرام سمجھتے ہو۔ خوب سمجھ لو کہ دور جہالت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رون دی گئی ہے، اور زمانہ جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی ربیہ بن ارسلان بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔
جو بنی سعد کے قبیلے میں دودھ پینے کے لیے کر رہے تھے۔ ان کو قبیلہ حزل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا اور دور جہالت کے سارے سودی مطالبے اب ختم ہو گئے، اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔ اے لوگو، خواتین کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنے قید نکاح میں لیا ہے، اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے کلمہ اور قانون ہی کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ تمہارا ان پر خاص حق یہ ہے جس شخص کا تمہیں اپنے گھر میں آنا ناپسند ہو، ان کو تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں، اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھے تو تبینہ کے لیے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو، اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت و وصیت کے مطابق کشادہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہے اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہے تو کبھی تم راہ حق سے نہیں بھٹکو گے۔ یہ سرچشمہ ہدایت ہے اللہ کی کتاب، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں رفاقت فرمائے گا۔ یہ میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں؟ بتاؤ تم وہاں میرے بارے میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصح خیر خواہی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے، اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹ قصوہ کا رخ ادھر موڑ دیا جدھر بڑی بڑی چٹانیں تھیں، اور سارے مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو گیا، جس میں سب ہی پیدل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلالو ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی وقوف فرمایا یہاں تک آفتاب کے غروب کا وقت آ گیا، اور شام کی زردی بھی ختم ہو گئی، اور سورج بالکل غروب ہو گیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آ پہنچے۔ یہاں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔ اذان ایک ہوئی اور اقامت دونوں کے لیے الگ الگ، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور آرام فرماتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت ہو گیا۔ صبح صادق ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کہلوا کر نماز فجر اول وقت میں ادا فرمائی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشعر الحرم کے پاس تشریف لائے۔ یہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر دعائے تقریر، تحلیل اور توحید و تسبیح میں مصروف ہو گئے، اور دیر تک مصروف رہے۔ جب خوب اجالا ہو گیا تو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناکا کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کر لیا۔ جب وادی محصر کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا۔ پھر محصر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیانی رستے سے چلے جو بڑے جمرے کے پاس جا کر نکلتا ہے۔ پھر اس جمرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی فرمائی، 7 کنکریاں اس پر پھینک کر ماری، اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشیبی مقام سے جمرہ پر یہ رمی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 اونٹ اپنے دستے مبارک سے قربان کیے، اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے، جن کی قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہدیہ کے اونٹوں میں شریک فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لیا جائے۔ چنانچہ ہر ایک میں سے ایک ٹکڑا لے کر دیگچی میں ڈال دیا گیا،
اور پکایا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلب کے پاس آئے، جو زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ڈول نکال کر پلاؤ۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ تم سے زبردستی یہ خدمت چھین لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینچتا۔ اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈول بھر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ الوداع حج جو عاری بھی ہے اور مثالی بھی، امت کے لیے اسوائے حسنہ بھی ہے، اور قیامت کے اہل ایمان سے نمونے پر اپنا فریضہ حج ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔